बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 23 मई और दिन है जुमातुल मुबारक का। काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। पहली गुफ्तगू है ये अब तक जब से उन्होंने ये ओहदा संभाला। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो कि DGISI भी हैं और कौमी सलामती के मुशीर भी हैं, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू फरमाई है। तो दोनों का जायज़ा लेंगे हम कि उसमें उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की। इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर मुलाकातों पर पाबंदी जुज़वी तौर पर हटा ली गई है और इसके साथ ही इमरान खान साहब का जो ट्वीट अकाउंट है और वो भी इस वक्त एक्टिव है, फ़ाल है और लगता ये है कि जो मुज़ाकरात की एक कहानी शुरू हुई थी, मुज़ाकरात की कहानी आगे नहीं बढ़ सकी फिलवक्त और इसलिए इमरान खान साहब अब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। पहले ज़रा हम इमरान खान साहब के बारे में ही बात करते हैं। कल उन्होंने गुफ्तगू जो की है, उन्होंने कहा है कि 9 मई के झूठे केसेस का ट्रायल एक बार फिर शुरू कर दिया गया है और 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसकी CCTV फुटेज आज तक पेश नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से फिस्तायत का बाजार गर्म है और 9 मई की आड़ में जुल्म किया जा रहा है। ये गुफ्तगू उन्होंने इसलिए की क्योंकि कल एक बार फिर 9 मई के मुकदमात और GHQ हमला केस जो है वो दोबारा से उसका ट्रायल शुरू हो गया है जेल में। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन चोरी फॉर्म 47 हमारे से ज़बरदस्ती सीटें छीनी गई और मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ये सीटें हमसे छीनी गई। हमारी 180 जो है वो सीटें थी, लेकिन 15 माह गुजरने के बावजूद कानून और जज बार बार बदलते गए, लेकिन अभी तक हमें हमारा हक वापस नहीं मिला और इलेक्शन पिटीशंस हमारी दरखास्तें अभी तक पड़ी हैं और 180 दिनों में उसका फैसला होना है, लेकिन 1.5 साल गुजर गया और उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया। और पेशावर से उन्होंने कहा कि जिन लोगों का मैंडेट छीना गया है उनको काबीना समेत फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रजू करके पिटीशन दायर करनी चाहिए और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद भी मंजूर करनी चाहिए, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर साहब से उनकी मुलाकात हुई है और अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने काफ़ी हिदायत दी हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब सुस्ती छोड़ें और आगे बढ़ें और तहरीक का आगाज़ करें और तहरीक के ज़रिए ही हमें हमारा हक मिलेगा। ये मुज़ाकरात का कहानियाँ बंद कर दें और मुज़ाकरात मत खेलें। इसके साथ साथ जी इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि बतौर पार्टी सरबराह बजट और पॉलिसी साजी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुझसे हिदायत लेनी होती हैं। अवाम ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत के लिए मुंतखब किया है तो पॉलिसी मुरतब करना भी हमारी जिम्मेदारी। लिहाजा बजट पेश करने से पहले अली अमीन गंडापुर और वज़ीर ख़जाना मुझसे मुलाकात कराना ज़रूरी है इनकी, और अगर इनकी मुलाकात मुझसे नहीं होती तो फिर बजट भी मंजूर नहीं होगा। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मुझसे मुलाकात करने नहीं आया, ये खबर महज झूठ पर मबनी है। 3 वजूहात की वजह से इस कौम को इत्तेहाद की शदीद ज़रूरत है, ये इमरान खान साहब ने कल कहा है। और उन्होंने कहा कि मोदी को हालिया भारत कशीदगी में जो सुबकी हुई उसे खिफ़त मिटाने के लिए वो ज़रूर दोबारा हमला करेगा और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात में मासूम लोग शहीद हो रहे हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मईशत मुकम्मल तौर पर तबाहाल है और सरमायादार और नौजवान मुसलसल बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। इसमें जी कोई शक नहीं है कि बहुत सारा सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और वो सिर्फ इसलिए जा रहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल एक तो गैर यकीनी है, दूसरा जो फिस्तायत का बाज़ार गर्म है, इसलिए हर आदमी, हर ताजिर, हर कारोबारी शख्स जो है वो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है। और यही वजह है कि पिछले 2.5-3 सालों में पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं आई। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि इन्हीं वजूहात की बिना पे जो अदम इस्तेहकाम पाया जाता है, मुआशी है, सियासी है और लोग जो है वो गैर यकीनी की सूरत हाल और खौफ में मुब्तला हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात की बात उन्होंने कहा कि की है और मुज़ाकरात उन्होंने कहा कि उनसे होंगे जिनके पास इख्तियार है, यानी फ़ौजी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात होंगे और इसके अलावा
کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور نون لیگ کی حکومت انہوں نے کہا ویسے ہی کٹ پتلی ہے، اور اس کٹ پتلی حکومت سے گفتگو یا مذاکرات بے فائدہ ہیں۔ فارم 47 کی جعلی حکومت نے ہمارے 2 مہینے پہلے ہی ضائع کیے۔ اس حکومت کا جھوٹے اقتدار سے چمٹے رہنے کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ خود جو ہے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کی اخلاقی اقدار اور آئینی ڈھانچہ بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ مذاکرات ہوں گے تو وہ ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوجی حکام کے ساتھ اور فوجی قیادت کے ساتھ، جنہوں نے ہم سے سب کچھ چھینا اور چھین کر انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے کر دیا، جو کہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے 2 بنیادی اصول ہوتے ہیں، ایک قانون کی بالادستی اور دوسرا اخلاقیات، اور اس وقت پاکستان میں دونوں ہی ناپید ہیں۔ اخلاقیات کی پستی کا انہوں نے کہا کہ یہ عالم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران الیکشن کمیشن اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے عہدوں پر براجمان ہیں، اور متنازع آئینی بینچ کا قیام، اس کے فیصلے اور کیسز کی ہینڈلنگ سے اخلاقیات کی گراوٹ ثابت ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر ہر طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں، میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جا رہی، اہل خانہ سے ملاقات کئی دن تک روک لی جاتی ہے، میرے معالج تک کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جاتا، اور اس کے باوجود اپنی قوم کی خاطر میں ڈٹ کر کھڑا ہوں۔ یہ تو عمران خان صاحب نے کل کہا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ سلسلہ شروع کیا ہے جی گفتگو کا دوبارہ، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جاتی عمرہ اور جناب جی ایچ کیو کے درمیان جو سیاسی ہنی مون ہے وہ ہو چکا ہے ختم، اور اسی طریقے سے یہ جو عارضی جنگ بندی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ جنگ بندی تو ابھی تک چل رہی ہے، اور لیکن جو عارضی جنگ بندی جنرل صاحب کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان ہوئی تھی، وہ جنگ بندی اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ پاک بھارت جنگ ختم تو ان کی جنگ بندی بھی ختم۔ تو اس کے بعد کل رات جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل، انہوں نے ایوان صدر میں گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے کچھ باتیں کی۔ یہ پہلی گفتگو ہے ان کی براہ راست۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ بھارت کے خلاف حالیہ جنگ میں پاکستانی میڈیا کے کردار کی انہوں نے بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے، اس نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی ہے۔ تو یہ ایک خوش آئند تبدیلی ہے، کیونکہ کل جی ایچ کیو میں جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں بھی سوشل میڈیا کو بہت تعریف کی گئی، ڈیجیٹل میڈیا کی تعریف کی گئی، تو اب براہ راست جنرل صاحب نے خود بھی میڈیا کی تعریف کر دی ہے، اور انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جی فیلڈ مارشل نے کہا کہ میڈیا ہمارا فخر ہے، آپ لوگوں نے دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے ہیں، اور میڈیا ہمارا پلر ہے، اور آپ نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی، یہ کہہ رہے ہیں جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں نے اپنے سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، اور بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، کچھ باتیں انہوں نے اور بھی کی۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے جی کچھ ایکسکلوسیو بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ تھی، اور جنگ بندی کے لیے بھارت نے جو ترلے منتے ہمارے ساتھ کیے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اتنے ترلے اور منتیں کی ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے، اور اس لیے یہ کہانی پھر صحیح خزدار واقعے کے درندوں کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، اور ان کو غاروں سے نکال کر ماریں گے، اور معصوم بچوں کے قاتلوں کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس وقت بھی خزدار کے درندوں پر میزائل مارے جا رہے ہیں، یعنی کوئی آپریشن انہوں نے کہا کہ جاری ہے بلوچستان میں، اور پاکستان میں دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ اور پاکستانی میڈیا نے دشمن کا منہ توڑ جواب دیا، بری بحری اور فضائیہ نے قوم کا فخر سے بلند کیا، اور پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا۔ یہ کہنا تھا جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بنیان مرصوص میں جوان دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے،
اور قوم کی مدد سے بھارت کو ہم نے شکست دی ہے، اور سیز فائر کی درخواست بھارت نے کی، ہم نے نہیں کی، اور دشمن کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کو ہم نے اتنا زیادہ نقصان پہنچایا اور ایسی جگہ چوٹ لگائی کہ وہ جنگ بندی کے لیے منت سماجت پہ مجبور ہو گیا، اور اس نے ثالث بھی پھر تلاش کیے خود ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ دشمن کبھی پاکستان کی طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا، قوم کی یکجہتی کا مثالی نمونہ دیکھا، ایسا اتحاد ماضی میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو جنرل صاحب یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بھی دشمن للکارے گا اور آپ دشمن سے، حقیقی دشمن سے لڑیں گے، تو پھر یقین جانیے کہ پاکستان کی قوم، بچے، بوڑھے، خواتین، بزرگ سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، اگر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال اپنی ہی قوم کے خلاف کیا، اپنی ہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے اور اپنے ہی بچوں کے خلاف استعمال کیا، اپنے ہی بزرگوں کے، اپنے اساتذہ کے خلاف کیا، تو پھر یقین جانیں کہ پھر یہ ساری کی ساری قربانیاں جو ہیں وہ آپ کی ضائع چلی جائیں گی، اور یہ ساری شہرت جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو پاک بھارت جنگ کے دوران ایک قومی اتحاد دیکھنے کو ملا اور ایک منتشر قوم ایک بار پھر اکٹھی ہوئی، تو اس اتحاد کو پارا پارا مت ہونے دیں، اور یہ جو جعلی نظام ہے فارم 47 کا، اس کی پشت پناہی چھوڑ دیں، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کمبل سے جان چھڑا لیں، کیونکہ پاکستان کے عوام، پاکستان کی قوم کی بہت بڑی اکثریت، یہ ہم سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے تھے، عمران خان کی جماعت جیتی تھی اور جیل میں بیٹھ کے وہ جیتے تھے، اور لیکن آپ کے ہاں جو میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب، بلکہ کہنا چاہیے 9 اور 10 فروری کی درمیانی شب جو آپ کے ہاں میٹنگ ہوئی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فارم 47 کے تحت جو ہے وہ سیٹیں تقسیم کر دی جائیں از خود، اور اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے مجھ سے زیادہ کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے جناب قوم کی یکجہتی کا مثالی نمونہ بالکل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بالکل دی، لیکن اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ آپ بھی قوم کو ان کی عزت واپس لوٹا دیں، تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل صاحب سے پوچھا گیا کہ آپریشن بنیان مرصوص کا نام کس نے تجویز کیا؟ یہ صحافی نے پوچھا فیلڈ مارشل صاحب سے۔ تو قومی سلامتی کے مشیر اور DGI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب نے کہا کہ نام جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے تجویز کیا۔ تو جواب میں جبکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم ملک صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے بنیان مرصوص جو آپریشن کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نام جو ہے وہ مشاورت سے کیا گیا تھا، اور سروسز چیف کی ملاقات میں آپریشن بنیان مرصوص کا نام رکھا گیا تھا۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا جنرل صاحب سے کہ جناب یہ بہت ایک 3 سال سے جو فسطائیت کا سلسلہ جاری تھا، اس 3 سالہ فسطائیت کے بعد ایک یہ ہلکی سی خوشی ملی ہے، اور قوم ایک بار پھر متحد اور متفق نظر آتی ہے۔ تو جناب جعلی نظام کا خاتمہ کریں اور حقیقی نظام کی طرف آئیں، اور جس کا جو حق ہے اس کو لوٹا دیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب یہ کبھی بھی بھارت کے خلاف بات نہیں کریں گے، BJP کے خلاف بات نہیں کریں گے، ہندوتا نظریے کے خلاف بات نہیں کریں گے، اور انکل مودی کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ تو اس سے زیادہ کوئی بڑا ثبوت ہو نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو چائنا نے بھی ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، اور افغانستان کے ساتھ معاملات سیٹل کروائے جا رہے ہیں تاکہ ہماری مغربی سرحدیں جو ہیں وہ پہلے کی طرح محفوظ ہو جائیں۔ اور یہ بیجنگ میں ملاقات ہوئی ہے پاکستان، افغانستان اور چائنا کے وزرائے خارجہ کی، اور چائنا نے اس کا اہتمام کیا تھا، اور افغانستان کو اور پاکستان کو ایک میز پر اکٹھا کیا بیجنگ میں، اور اب سی پیک کو افغانستان تک جو ہے وہ توسیع دی جائے گی، اور جو سی پیک ہے یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس میں اب افغانستان بھی شامل ہو جائے گا، اور پھر ایک ترقی کا کچھ حصہ جو ہے، ترقی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ چائنا بھی افغانستان کو بھی اس میں ملیں گے، اور یہ ایک
اچھی بات ہے، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مالی، تجارتی، کاروباری جو مفادات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب کل ایک اچھی خبر آئی ہے، اور وہ ہے جناب 26 نومبر کا جو احتجاج ہوا تھا، اسلام آباد میں قتل عام کیا گیا، اور اس میں قتل عام بھی پی ٹی آئی کا ہوا، اور اس میں گرفتاریاں بھی پی ٹی آئی کی ہوئیں۔ تو پی ٹی آئی کے 86 کارکنان جو ہیں ابھی تک جیلوں میں تھے، نومبر سے لے کر اور آج تک تقریباً آلموسٹ ہو گئے، یعنی 6 مہینے سے زیادہ۔ تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے تقریباً 86 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہو گئیں، اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے یہ ضمانتیں منظور کی ہیں 10-10 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوش آئند اطلاع ہے۔ آئی تھنک کہ سیاسی کارکنان کو اس طریقے سے نہیں زدوں کو یا اس طرح سے سزائیں نہیں دینی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ سیاسی تلخیاں ختم کی جائیں۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔